इत्तेहादियों में एक बार फिर ठन गई। सिंध हुकूमत ने वफाकी इदारे को कराची में तरक्याती काम करने से रोक दिया। सिंध हुकूमत का पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को खत, सूबे में तरक्याती स्कीमों पर काम करने की हिदायत। हुकूमत सिंध का PIDCL के सिंध के अंदर दीगर तरक्याती मंसूबों में अपना किरदार बढ़ाने पर तशवीश का इजहार। खत में कहा गया है कि कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज और हैदराबाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज पर अमल दरामद करवाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहर की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहें तो हमें रोका जाता है। हमने वफाकी हुकूमत को काम करने से नहीं रोका। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं साल के अख्ताम से कबल मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। नेटी जेटी पुल के पास भी नया मैंग्रोव पार्क बनाया जाएगा। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कामयाब प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकती है। 130 एकड़ के बाग इब्न कासिम में 130 लोग भी नहीं आते। पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन तबाह। हालिया बारिशों के बाद कराची डूब गया। शहर में बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और डंपर माफिया का राज है। MKM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि मुर्तजा वहाब बारिशों में सिर्फ साफ सड़कों का दौरा करते हैं, डंपर्स के नीचे आने वालों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। MKM कराची की मौजूदा सूरत हाल से बाखबर है। पूरे शहर का हाल देखें, खुदा हुआ है। ग्रीन लाइन बनना शुरू हुई, पूरी नहीं बन पाई। रेड लाइन बनी हुई सड़क यूनिवर्सिटी रोड खोद दी, बेड़ा गर्क कर दिया। जहां जहां कचरे के ढेर। तो 3,360 अरब रुपए खा गए। हक फराम करते नहीं है। NFC अवार्ड में पैसे ले लेते हैं, PFC अवार्ड करते नहीं है। ये हमारा हक है कि जिसको लोग मेयर बनाना चाहते थे वो मेयर इस शहर का होना चाहिए था। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। 5 मिनट का सफर आधे घंटे में तय होता है। ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं हो सकी। रेड लाइन के लिए सड़क खोद दी गई। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। शहर में उसी पार्टी का मेयर होना चाहिए था जिसको लोग लाना चाहते थे। हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। जो हक और कौम के फायदे की बात करेगा उसको साथ लेकर चलेंगे। अमरीकी सदर से मुलाकात हौसला अफजा करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में मईशत, इंसदादी दहशतगर्दी, मादनियात, मसनूई जहानत, IT और क्रिप्टो पर बातचीत हुई। अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क से लंदन के लिए रवाना। Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. Field Marshal Syed Asim Munir mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जंग जीत ली, मजीद लड़ाई नहीं चाहते हैं। मुसल्लह अफवाज ने भारत के साथ जंगी तैयारे मलबे का ढेर बना दिए। अमरीकी सदर की बरवक्त मुदाखलत ना होती तो खित्ता तबाहकुन जंग की लपेट में आ सकता था। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर के अवाम के हक खुद इरादियत के लिए साथ मजबूती से खड़ा है। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जुल्म का सूरज गुरूब होगा। Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. Therefore, we cannot and we must not fail these children of Gaza or any child anywhere in the world. We must find a path to a ceasefire now and just now. Pakistan firmly supports
آج کی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ، دہشت گردی سنگین خطرہ، تنازعات بڑھ رہے ہیں، عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی میں پر اثر خطاب، شہباز شریف نے کہا کہ فلسطینی عوام کی حالت ذات دل دہلا دینے والے المیوں میں سے ایک ہے۔ غزہ میں نسل کشی، بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل ایسا ظلم کر رہا ہے جو ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ شہباز شریف کا 6 سالہ فلسطینی بچی ہند رجب کی شہادت کا تذکرہ، کہا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ننھی بچی ہند رجب ہماری بیٹی ہوتی، ہم اسے بچانے میں ناکام رہے۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں اہم رہنماؤں کے ساتھ بیٹھکیں، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس سے ملاقات، شہباز شریف کا عالمی ادارے کے مرکزی کردار پر مکمل اعتماد کا اظہار، غزہ کی صورتحال پر شدید تشویش، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اضافی عالمی فائنانس پر زور۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کثیر الجہتی تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم، کشمیر تنازع کا منصفانہ اور پرامن حل ضروری ہے۔ دونوں رہنماؤں میں سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیوں اور بیرونی دہشت گردی پر بھی بات چیت ہوئی۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی وزیر اعظم کی بدترین رسوائی، ہزاروں معصوم فلسطینیوں کے قاتل کو عالمی رہنماؤں نے اوقات یاد دلا دی۔ نیتن یاہو کا جنرل اسمبلی میں خالی کرسیوں سے خطاب، وقت کے فرعون اور یزید کو اس کے جرائم کا حساب دینے کا وقت قریب آ گیا۔ نیو یارک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، یہودیوں سمیت ہزاروں افراد کا احتجاج، غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ دبئی کے میدان میں کل پڑے گی جان، دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا، ایشیا کپ کے فائنل میں روایتی حریف پھر آمنے سامنے، سنسنی خیز مقابلہ ایک بار پھر کروڑوں دلوں کی دھڑکن بننے جا رہا ہے۔ بالرز کی گھومتی گیندیں، بلے بازوں کے دائیں بائیں شاٹس پر ہوں گی سب کی نظریں، صرف گیند اور بیٹ نہیں بلکہ تاریخ، روایات اور جذبہ بھی ساتھ ساتھ۔ سوریا کمار یادو کرکٹ کے کپتان یا سیاست کے اسپنر، آئی سی سی نے پولیٹیکل آؤٹ قرار دے دیا، بھارتی سورما پر میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد۔ میچ ریفری رچرڈ رچرڈسن نے فیصلہ سنایا، کھیل کے بجائے بیان بازی پر سخت سزا اور عالمی کپ میں کھیلنے کی چھان بین شروع۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی شکایت پر آئی سی سی نے کرکٹ کا ریڈ کارڈ جاری کر دیا۔ شاہینوں کی کھیل کے میدان میں اشارے بازی، حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان آئی سی سی میں پیش، بھارت کی شکایت پر میچ ریفری رچرڈ رچرڈسن کا سامنا، صاحبزادہ فرحان نے سیلیبریشن کا بھرپور دفاع کیا، سرویو رچرڈ اور ایم ایس دھونی کی مثالیں دی، حارث رؤف کے 6-0 کے مطلب پر میچ ریفری کی خاموشی نے ماحول مزید دلچسپ بنا دیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بدترین کارروائیاں جاری، صبح سے چند گھنٹوں کے دوران مزید 44 افراد کی جان لے لی گئی۔ غزہ سٹی میں بےایمانہ تباہی، ہزاروں افراد آگ اور بارود کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج کا ایک بار پھر غزہ سٹی کے رہائشیوں کو جبری انخلا کا حکم، مزید ہزاروں افراد نقل مکانی کر گئے۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے گلوبل سموت فلوٹیلا رواں دواں۔ افغانستان آزاد پرامن ریاست، دہشت گردی، جنگ اور منشیات سے پاک کرنے کا عزم۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر روس، چین، ایران اور پاکستان پر مشتمل ریجنل کوارٹیٹ کا چوتھا اجلاس، افغانستان کی موجودہ صورتحال کا جائزہ۔ اجلاس میں عالمی برادری کو کابل کے ساتھ زیادہ مؤثر اور عملی تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مراکشی وزیر خارجہ ناصر بوریتا کے ساتھ بیٹھک، پاکستان اور مراکش کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق، دونوں ممالک کا رابطوں اور علاقائی امن میں تعاون پر زور۔ اسحاق ڈار کی کامن ویلتھ کی سابق سیکریٹری جنرل سے بھی ملاقات ہوئی، باہمی دلچسپی اور علاقائی امن اور ترقی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ کی واشنگٹن میں ایف بی آئی ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات، محسن نقوی نے کہا کہ ملاقات شاندار رہی۔ ایف بی آئی ڈائریکٹر سے غیر قانونی امیگریشن اور دہشت گردی پر بات چیت ہوئی، افسرز ایکسچینج پروگرام میں تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ پیشہ ورانہ مہارت، ویژن کے لحاظ سے کاش پٹیل اہم شراکت دار ہیں۔ سعودی عرب کو جوہری ہتھیار فروخت نہیں کر رہے، ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ ریاض حکومت کے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے پر کافی عرصے سے بات چیت جاری تھی۔
پاکستان ایک پرامن ملک ہے. اس وقت سعودی عرب میں پاکستانی فوج تعینات ہے. سعودی عرب سے معاہدہ قطر پر حملے کا رد عمل نہیں. آئی ایم ایف کا پاکستان سے رواں برس پاور سیکٹر کے گردشی قرضے کے بہاؤ کو صفر کرنے کا مطالبہ. اسلام آباد میں مذاکرات کے دوران حکومتی ٹیم نے آئی ایم ایف کو گردشی قرضے کے مکمل خاتمے کا پلان پیش کر دیا. وفاقی وزیر توانائی اویس اغاری کہتے ہیں 6 سالوں میں گردشی قرضوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا. پاکستان پر قرضوں کا بوجھ خطرناک حد تک بڑھ گیا. پاکستان کا ہر شہری 3,18,252 روپے کا مقروض. معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے بڑھتے قرضوں پر رپورٹ جاری کر دی. پاکستان کا قرضہ جی ڈی پی کے 70.2% کے برابر ہو گیا. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ٹرائل روکنے کی درخواست پر مفصل دلائل. وکلا صفائی نے موقف اپنایا کہ ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل کا حصہ نہیں بن سکتے. عدالت نے سماعت روکنے سے انکار اور ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ سنا دیا. استغاثہ کے گواہان کو پیش کرنے کی ہدایت جاری. پاکستان میں صنعت و تجارت کے لیے بڑی خبر. ورلڈ بینک نے پورٹ قاسم کو دنیا کی نویں ترقی یافتہ پورٹ قرار دے دیا. وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری کہتے ہیں کہ کامیابی حکومتی اصلاحات اور جدیدیت کا ثمر ہے. بندرگاہی آپریشنز کو عالمی معیار پر لائیں گے. بندرگاہوں کی کارکردگی میں بہتری سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کرے گی. دریائے ستلج کے سیلابی پانی نے بورے والا، پنڈی بھٹیاں اور دیگر متاثرہ علاقوں میں شدید تباہ کاریاں مچا دیں. سینکڑوں گھر بہہ گئے اور لوگ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور. مختلف تنظیموں کی جانب سے متاثرین کو طبی سہولیات اور کھانے پینے کے سامان کی فراہمی. فری میڈیکل کیمپ قائم. حکومتی امداد کی عدم فراہمی سے متاثرہ عوام کی مشکلات میں اضافہ. ملک بھر میں سبزیوں کی قیمتیں بے قابو. سرکاری نرخ نامے زمیں بوس. عوام مہنگائی کے شکنجے میں پھنس گئے. سیلاب کے باعث زرعی پیداوار متاثر ہونے سے سپلائی چین درہم برہم. سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہ ہونے سے سبزی فروش منمانے قیمتیں وصول کر رہے ہیں. غریب اور متوسط طبقے کی روزمرہ ضروریات مشکلات میں پڑ گئیں. انتظامیہ کی ناکامی پر شہری برہم. جگہ جگہ گڑھے اور ان میں جمع نالے کا گندا پانی. یہ ہے کراچی کے علاقے لیاقت آباد کی کہانی. لیاقت آباد 10 نمبر سے حسن اسکوائر جانے والی سڑک پر سیوریج کے پانی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. موٹر سائیکل ہو یا رکشہ سب کو اس میں تیر کر جانا پڑ رہا ہے. ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا. شہری شدید مشکلات کا شکار. کراچی گندگی آلودگی کی لپیٹ میں. بخار اور انفیکشن کا پھیلاؤ. موسمی بخار، ملیریا اور ڈینگی کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ. سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کا رش 15 سے 20% تک بڑھ گیا. سول اسپتال میں روزانہ 300 جبکہ جن اسپتال میں 100 سے زائد مریض رپورٹ. ڈاکٹرز کا شہریوں کو کھانے پینے میں احتیاط اور بغیر مشورے ادویات نہ لینے کی سخت ہدایات. لودھرا میں خانیوال روڈ قطب پور ٹول پلازا پر خوفناک حادثہ. تیز رفتار ٹریلر مزدہ میں گھس گیا. 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق. حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا. پنجگور کے گمازین قومی شاہراہ پر بس اور مزدہ گاڑی میں تصادم. 5 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 3 افراد زخمی. مقبوضہ لداخ میں بھارتی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں جاری. کرفیو کے تحت احتجاجی رہنما سونم گرفتار. بغاوت میں 4 شہری شہید اور سینکڑوں زخمی. مظاہرین کی ریاستی حیثیت کی فوری بحالی اور آئینی تحفظ کا پرزور مطالبہ. مودی حکومت کی 2019 میں غیر قانونی آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر غم و غصہ. بی جے پی دفاتر اور حکومتی عمارتوں پر مظاہروں میں شدت آ گئی. امریکہ میں سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کے سازش بے نقاب. بھارتی خفیہ ایجنسی را کے افسر وکاس یادو اور نکھل گپتا پر نیو یارک میں حملے کی منصوبہ بندی کا الزام. نیپال اور پاکستان میں بھی دہشت گردانہ کارروائیوں کے شواہد مل گئے. بھارتی حکومت نے جزوی طور پر ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اہلکار کو برطرف کر دیا.
آئی سی سی کا خواتین کے خود مختاری کے حوالے سے بڑا فیصلہ. آئی سی سی ایونٹ میں پہلی بار میچ آفیشلز کی ذمہ داریاں خواتین کے سپرد. 30 ستمبر سے 2 نومبر تک کھیلے جانے والے آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں ذمہ داریاں ادا کریں گی. کرکٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کی میچ آفیشلز کی حیثیت سے تعیناتی صنفی مساوات کی جانب ایک اہم قدم ہے. پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری. نور زمان نیشن اوپن اسکواش کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. قومی کھلاڑی نے سیمی فائنل میں کولمبیا کے میٹیاس کنوڈسن کو صرف 28 منٹ میں شکست دے دی. نیشن کپ اسکواش کا فائنل نور زمان اور مصطفیٰ سرتی کے درمیان کھیلا جائے گا.